अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने पेज नंबर 117 करना है, ठीक है। अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इसकी रीडिंग बेटा कर ली थी, कल शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। आज हम देखते हैं कि इसमें एमसीक्यूज किस तरह से बनते हैं। पेज नंबर 117 ओपन करें और टॉपिक है अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा टॉपिक है और इसमें से हमने जो है क्वेश्चन आंसर करने, सॉरी क्वेश्चन आंसर नहीं, आज हम देखेंगे कि एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज आप लोगों को पता है ना कि पेपर में आते हैं और वो जो है रीडिंग में से ही आते हैं। तो इस तरह हम शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यूज भी थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से बनते हैं। और रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से बेटा याद किया करें कि उसमें से ही एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस्लामियत इख्तियारी की एक्सरसाइज में कोई भी एमसीक्यूज नहीं है, वो सारे जो हैं रीडिंग में से ही बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ा सा हम बता दूं आपको, फिर आगे हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना का ला अला खुल्किन अजीम, बेशक तुम इखलाक हसना के आला दर्जे पर फाइज हो। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा है कि फरमाया है सूरह कलम में है कि बेशक तुम इखलाक हुस्ना के आला दर्जे पर फाइज हो। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना जो है वो दुनिया में आप जैसे किसी के भी ऐसे इखलाक नहीं थे, यानी कि आला दर्जे पर फाइज हैं। किस तरह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक जो हैं वो वही हैं जो कि कुरान पाक में बयान किए गए हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक वही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले ही आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें थीं जो कि आम बच्चों में नहीं थीं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही नबूवत से पहले ही जो थे उनमें बहुत अच्छे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे। कलाम इलाही है जो ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान कलाम इलाही है, यानी कि कुरान क्या है। अगर इसको फ़र्ज़ करें ये एमसीक्यूज़ में आ जाए कि कुरान है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उन्होंने 2-3, तो इसमें सही ऑप्शन जो है, मैं यहाँ पे सही ऑप्शन आपको बताती जाती हूँ कि कलाम इलाही। सही ऑप्शन क्या आएगा? कलाम इलाही। तो कुरान जो है वो, कुरान को क्या कहा गया है? कलाम इलाही, अल्लाह ताला का कलाम, और जो खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अब कुरान किस पर नाजिल हुआ? कुरान करीम नाजिल हुआ। अब यहाँ पे और भी अंबिया इकराम के फ़र्ज़ करें नाम दिए गए हैं, तो आपको पता ही है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अहज़ाब में है, लक़द काना लाकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना। तो सबसे जो है अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अहज़ाब में कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन कामिल नमूना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है अब यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ के। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है कि बेहतरीन और कामिल नमूना, ठीक है। बेहतरीन और कामिल नमूना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है, एक मिसाल है। और फिर उसके बाद बताया गया कि कुरान हक़ व सदाकत का पैगाम है, ठीक है। कुरान क्या है? अब यहाँ पे अगर आ जाए कि हक़ व सदाकत का पैगाम है, हक़ व सदाकत का पैगाम है, अब इसका आंसर राइट ऑप्शन क्या होगा? हक़ व सदाकत का पैगाम, यानी कि कुरान पाक है। तो यहाँ पे कुरान आ जाएगा, कुरान पाक।
یعنی کہ قرآن جو ہے وہ حق و صداقت کا پیغام ہے. قرآن پاک میں سچائی بیان کی گئی ہے، جو سچ پر مبنی جو احکامات اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ سچ پر مبنی ہے، اس میں کوئی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن رشد و ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں. ٹھیک ہے، اگر قرآن رشد و ہدایت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں. یعنی کہ قرآن جو ہے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ رشد و ہدایت کا سرچشمہ. یعنی کہ قرآن سے ہی ہمیں جو ہے ہدایت ملتی ہے. قرآن رشد و ہدایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب یہاں پہ آپشن دیے ہوں گے کہ کیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ راشد و ہادی. راشد و ہادی، ہادی ہدایت دینے والا. قرآن پاک رشد و ہدایت ہے، رشد راشد. ٹھیک ہے، جو ہے جس نے ہدایت دی. تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں. تو راشد و ہادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ راشد و ہادی ہیں. اور اس لیے قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے. یعنی کہ قرآن مجید میں 30 سپارے ہیں اور اس میں بے شمار آیات ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قرآن پاک کی ہر آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق رکھتی ہے. جتنی بھی قرآن پاک کی آیات ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات زندگی ہمیں سنائیں. اب کہیں پہ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. تو کچھ صحابوں نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالات زندگی ہمیں سنائیں. کیونکہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو ان کو وہ جاننا چاہتے تھے. یعنی کہ جو کچھ وہ سیکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ان کو مل چکی تھی صحابہ اکرام کو، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں جو شاید ہمیں نہ پتہ ہوں تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کریں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہمیں بتائیں، کیا تھے ان کے حالات زندگی کیا ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا. یعنی کہ اتنی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں کہ حضرت عائشہ بیان نہیں کر سکتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جو خلق نبی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو جو مجھ سے پوچھ رہے ہو. اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے بارے میں، یعنی کہ اس کی قرآن پاک کی ہر آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے. تو اس لیے جس نے قرآن کا صحیح طریقے سے اس کو سمجھ کے قرآن پاک کو پڑھا تو اسے خود بخود ہی پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی کیسی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، کیسے حالات زندگی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضرت عائشہ نے یہی جواب دیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو جو خلق نبی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ فَإِنَّ خُلْقَهُ كَانَ الْقُرْآنُ. پھر آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ خُلْقُهُ كَانَ الْقُرْآنُ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاقی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ نے کیا کہا صحابہ اکرام سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کے سانچے میں ہی ڈھلی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی، اگر اخلاق کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اخلاق جو ہے وہ قرآن پاک کے سانچے میں موجود ہے. یعنی کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. قرآن نے جو کچھ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کر دکھایا. پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ قرآن پاک میں جو کچھ کہا گیا، ٹھیک ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر دکھایا. اب اگر یہاں سے دیکھا جائے کہ اس میں MCQs اگر ہم بنانا چاہیں کہ قرآن نے جو کچھ کہا
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دکھایا. اب یہاں پہ اگر ہم نے لکھنا ہو صحیح کہ کیا کر دکھایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی کو کر دکھایا جو قرآن نے کہا، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ MCQs اس طرح سے بن سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ قرآن کا پڑھنا، گویا کہ قرآن کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کو سامنے لانا ہے. یعنی کہ قرآن کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے لانا، ٹھیک ہے. ہم جب وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے خود بخود آنے لگتے ہیں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے بارے میں ہمارے منظر جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی حیات طیبہ گزاری. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے چند گوشے اختصار کے ساتھ پیش کیے گئے. اب یہاں پہ سب سے پہلا پوائنٹ آ رہا ہے سادگی اور بے تکلفی. ٹاپک ہے سادگی اور بے تکلفی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سادہ تھی، بہت ہی بے تکلف تھی، یعنی کہ اس میں کوئی بھی دکھاوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی عیش و آرام نہیں تھا، بہت ہی سادہ زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ کی زندگی میں حد درجہ سادہ تھے. مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے تو ننگے پاؤں جاتے اور جوتے وہیں چھوڑ جاتے. یہ علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے. یعنی کہ اتنی سادہ زندگی تھی کہ جب آپ مجلس سے اٹھ کر، مجلس یعنی کہ صحابہ اکرام جہاں مل کر بیٹھتے تھے اور اپنے دین اسلام کے بارے میں وہاں باتیں ہوتی تھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحابہ اکرام کے ذریعے سے آگے بھی پہنچایا گیا. تو جب بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں. تو وہاں پہ مجلس میں جب بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک اگر انہیں گھر جانا ہوتا تھا تو ننگے پاؤں ہی چلے جاتے تھے، جوتے نہیں پہنتے تھے. اب جوتے نہ پہننا یہ کس بات کی علامت تھی؟ یہ اس بات کی علامت نہیں تھی کہ آپ بھول گئے تھے جوتے پہننا یا پھر آپ کو جلدی تھی اس لیے جوتے نہیں پہنے ویسے ہی چلے گئے، بلکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جوتے نہ پہننا اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مجلس میں تشریف لائیں گے. ابھی یعنی کہ مجلس ختم نہیں ہوئی، مجلس جو ہے ابھی جاری ہے. اسی طرح کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور پہننے میں کوئی تکلف نہ فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں نہیں فرماتے تھے. کیا نہیں فرماتے تھے؟ کیا نہیں فرماتے تھے؟ تکلف. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی بھی تکلف نہیں فرماتے تھے. تکلف ہوتا ہے کوئی ناز نخرہ دکھانا، ٹھیک ہے، کسی بات کو ناپسند کرنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی ہوتا تھا ویسا ہی کھا لیتے تھے، جو کھانے کو ملتا تھا. بہت سادہ خوراک کھاتے تھے اور بہت سادہ لباس پہنتے تھے. تو کبھی بھی وہ تکلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف نہیں فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا چھانا نہ جاتا تھا، پہننے کو جیسا مل جاتا پہن لیتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کھانے کے لیے جب روٹی بنائی جاتی، ٹھیک ہے، تو آٹے کو ہم چھانتے ہیں تاکہ اس میں سے جو ہے دوسرے ذرات نکل جائیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آٹا، جو روٹی بنائی جاتی تھی، وہ آٹا چھانا نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹا نہیں جاتا تھا. آٹے کو کیا نہیں کیا جاتا تھا؟ چھانا نہیں جاتا تھا. یعنی کہ اس کو جو ہے بغیر چھانے ہی روٹی بنائی جاتی تھی، چھانا نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر، چٹائی کے فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے آگے جا کر بیٹھوں. اگر فرض کریں کہ مجلس میں آپ گئے ہیں، تشریف لے کے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے، آگے جگہ نہیں ہے، تو وہ جہاں پہ بھی فرش، زمین پر
پہلے آج کے دور میں تو مہمان آتے ہیں جب گیدرنگ ہوتی ہے تو کس طرح سے ان کے سٹنگ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چیئرز لگائی جاتی ہیں، صوفے لگائے جاتے ہیں تاکہ مہمان اچھے طریقے سے بیٹھیں. لیکن پرانے زمانے میں اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قدر سادہ تھی کہ ایسی چیزوں کو یہ تکلفات میں آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں نا. تو اس وقت کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی تکلف کیونکہ پسند نہیں کرتے تھے، تو اس لیے فرش پر جو ہے چٹائی بچھا کے نیچے ہی تشریف رکھتے تھے. تو صحابہ اکرام بھی نیچے ہی بیٹھتے تھے. تو اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جاتے اور وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی جگہ ملتی تھی، جہاں پہ بھی جگہ ہوتی تھی، چٹائی کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. لباس میں نمائش پسند نہیں فرماتے تھے، یعنی کہ لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ میرا لباس ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر لوگ واہ واہ کریں کہ کتنا اعلیٰ ترین لباس ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ لباس پہنتے تھے. لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے. کیا پسند نہیں کرتے تھے؟ یعنی کہ نمائش کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو اچھا لگنے کے لیے ہم اچھے سے اچھا لباس زیبتن کرتے ہیں کہ ہم دوسروں میں نمایاں نظر آئیں، ہم لوگ ہمیں دیکھ کے واہ واہ کریں کہ اس نے کتنا اعلیٰ ترین لباس پہنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے خاتم الانبیاء، تمام نبیوں میں آخری نبی، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب انبیاء اکرام جتنے بھی تھے سب میں محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رتبہ، اتنا مقام، اتنی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب لباس پہنتے تھے تو بہت سادہ لباس پہنتے، ایسا لباس پہنتے کہ جس میں نمائش نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، دوسروں کے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے لباس پہنتے تھے. اگر کہیں سے لباس پھٹ جاتا تو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو پیوند لگا لیتے، اس کو سلائی کر لیتے اور دوبارہ پہن لیتے. لیکن ہم لوگ تھوڑا سا ایک دو دفعہ اگر کوئی لباس پہن لے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگلی جو ہے پارٹی اس میں ہم یہ نہ ہی پہنے کیونکہ یہ سب نے دیکھ لیا. لیکن دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر آسائش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی اپنے لیے کوئی خواہش رکھی ہی نہیں. بہت سادہ زندگی گزاری اور یعنی کہ ان کی ہر زندگی کے ہر پہلو میں ایک سادگی نظر آتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کھانے پینے میں بھی انہوں نے آٹا ان کے لیے چھانا نہیں جاتا تھا، لباس میں نمائش پسند نہیں کرتے تھے، اب اٹھنے بیٹھنے میں جو ہے تکلف نہیں فرماتے تھے کہ میں جو ہے کسی اونچی جگہ پہ بھی بیٹھوں یا پھر نمایاں جگہ پہ بیٹھوں، بلکہ زمین پر چٹائی کے اوپر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے. سامان آرائش سے دور رہتے اور ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی کو پیش نظر رکھتے، یعنی کہ کسی قسم کے بھی سامان جو کہ سجاوٹ کا سبب بنے ایسے سامان سے دور رہتے اور ہر چیز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی اور سادگی پسند کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے اہل و عیال سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف سے پاک رہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی تو سادہ گزاری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل و عیال ہیں وہ بھی سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف سے پاک رہیں. عورتوں کے لیے اگرچہ سونے کے زیور کا استعمال درست ہے، یعنی کہ سونے کو ایک بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اگر سونے کے زیورات کسی کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، یعنی کہ ایک امیری کی نشانی سمجھا جاتا ہے. آج کل تو ڈائمنڈ وغیرہ بھی آگے ہیں، لیکن سونا اس وقت میں سونا چاندی تھا. تو سونے کے زیورات کا استعمال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست سمجھا، اس کو برا نہیں کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے اسے اچھا نہیں سمجھا. یعنی کہ سونے کے زیورات جو ہیں ان کا استعمال کو درست سمجھا کہ یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے اسے اچھا نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں ایسی نمائش میں پڑیں، ایسی جو ہے دکھاوے میں پڑیں، ایسی نمائش میں پڑیں کہ اتنے اعلیٰ زیور پہن کر باہر نکلیں لوگ دیکھیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خود سادہ زندگی گزارتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے بھی یہی، وہ ان کو اہل و عیال یعنی کہ اپنے خاندان والوں سے بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ بھی سادہ زندگی بسر کریں. اور فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ایک مسافر کو زاد راہ کے لیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں انسان کو صرف اتنا ہی چاہیے جتنا کہ ایک مسافر کو سفر کے دوران میں ضرورت کا سامان چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ایک مسافر کو اب یہاں پہ ایم سی کیوز میں اگر یہ ایم سی کیوز کی فارم میں آ رہا ہے تو آپشن دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. زیادہ تو صحیح اس کا رائٹ آپشن میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں, زیادہ راہ کے لیے, زیادہ راہ کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو ہے رائٹ آنسر آ جائے گا کہ دنیا میں انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا کہ ایک مسافر کو زیادہ راہ کے لیے, یعنی کہ انسان کی حیثیت کیا ہے, ایک مسافر جیسی حیثیت ہے اس دنیا میں. تو بیٹا یہ ہم نے آج پیج نمبر 117 کی ریڈنگ اور اس کے جو ہیں ایم سی کیوز کی فارم میں نے ایکسپلین کیا آپ کو. تو آج کا لیکچر بیٹا آج کمپلیٹ ہوتا ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.